हुजूर निकले हिजरत के लिए, आका करीम हिजरत के लिए निकले, सफर हिजरत। सरकार अलैहिस्सलाम जब मदीने शरीफ जाने लगे तो रास्ते में देखा एक मकान है, एक मकान है, मकान। हुजूर ने वो मकान देखा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर से अबू बकर, भूख महसूस हो रही है, थोड़ा रुक जाते हैं और रुक करके यहाँ हम आराम करते हैं और थोड़ा खाते पीते हैं। वो औरत बड़ी सखी थी, उस औरत को लोग उम्मे माबद कहते थे, उम्मे माबद। सरकार अलैहिस्सलाम उसके घर आए। आने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने वुजू किया, कुल्ली की वुजू किया। हुजूर ने जहां वुजू किया उस वुजू के पानी की बरकत से वहां एक दरख्त पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस दरख्त में फल लग गए। जब हुजूर का विसाल हुआ तो वो फल झड़ गए। इसी तरीके से खुलफाए राशिदीन का विसाल होता रहा तो भी कभी पत्ते झड़े। और जब इमाम अली मकाम अला जद्दी वाली सलाम की शहादत हुई तो उस दरख्त से खून निकला। इसको ज़मख़शरी ने अपनी तफसीर कश्शाफ में लिखा कि हुजूर ने जो हिजरत की के सफर में वुजू किया था, उस दरख्त की शान ये हुई। बहरहाल इसको मैंने शायद बयान किया है मरकज पे, क़यामत की निशानियों के अंदर, आप उसको देख सकते हैं उधर। तो क्या हुआ फिर? हुजूर ने वुजू किया, वुजू करके आका अलैहिस्सलाम उस औरत के पास आए। उसका शौहर जंगल में बकरियां चराने गया हुआ था। सरकार आए तो उस औरत ने हुजूर को देखा। वो बुढ़िया थी, यानी उसकी उम्र थोड़ी बड़ी थी। उसने हुजूर को देखा और देखकर अपने बेटे से कहती है, बेटा ये कितना खूबसूरत है ना, इतना खूबसूरत मैंने किसी को नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान। और सरकार ने हज़रत अबू बकर से कहा, अबू बकर इसको कहो कि हम खाना चाहते, कोई इंतजाम है? उसने अर्ज किया, अच्छा हुजूर ने नहीं मांगा, हुजूर कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर से कहा, इससे कहो। उसने कहा कि मेरे घर में कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे आजकल हमारे इलाके में कहत चल रहा है, बहुत परेशानी है, बकरियां बीमार होकर के मर रही है, बहुत मुश्किल से जंगल में ले जाते हैं तो कुछ खा पी करके आती है, दूध वूध नहीं देती। अलबत्ता ये एक बकरी बीमार पड़ी हुई है और ये बकरी बांझ बकरी है, ये बीमार पड़ी हुई है और इसके सिवा कुछ नहीं है, मैं कुछ मदद नहीं कर सकती आपकी। सरकार ने, मैं अबू बकर इससे कहो कि इस बकरी से हम दूध निकाल लेंगे। उसने हंस के कहा अबू बकर सिद्दीक से कि ऐ जवान, ये जो तेरा साहिब है क्या वो बकरियों के बारे में मालूमात नहीं रखता? ये यहाँ के लोग तो बकरियां पालते हैं, तो बकरियों के बारे में इसको मालूमात नहीं है कि जो बकरी बांझ होती है, जिसने बच्चा नहीं दिया होता, उसमें से दूध नहीं निकलता। ये कैसे कहते हैं कि हम इससे दूध निकाल लेंगे? सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, ये जो कहते हैं वो करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो कहते हैं वो करते हैं। तू बोल, इजाजत तो दे, ये करेंगे। उसने कहा इसमें तो उठने की ताकत नहीं, इसका गूदा भी नहीं है, इसके पैरों में खड़े नहीं हो सकती ये बकरी। फरमाया माई तू बोल तो सही, इजाजत तो दे। ठीक है, अगर तू बजीद है जवान, ले जा बकरी को, जो चाहे कर। इधर सिद्दीक़ अकबर उस बकरी को जो बीमार थी, खड़ी नहीं हो सकती थी, उठा के लाए। हुजूर ने अपना दस्ते करम उस पे जैसे फेरा, वो पहले तो उठकर खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी आंखें दंग रह गई। बोलो अपने बच्चों को बेंटेन की कहानी क्यों सुनाते हो? ये महबूब खुदा का जिक्र सुभान अल्लाह, बेशक है। अपने बच्चों को ये बॉक्सिंग वाले और पता नहीं क्या क्या शैतान बुद्ध दिखाते हो। देखो ये कितनी प्यारी बात है, मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि सुनो, अपने बच्चों में मुंतकिल करो, इश्क बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी। सुभान अल्लाह। हुजूर ने हाथ फेरा, वो उठ के खड़ी हो गई, हाथ में इतनी ताकत। अब थी वो औरत, देखने लगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पानी मंगाया, पानी लिया और उसके थन धोए। इतने इतने से थन थे क्योंकि वो थी बांझ बकरी। अल्लाह अकबर। जैसे हुजूर ने हाथ लगाए उसके थन बढ़ते चले गए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके थन बढ़ते चले गए। और जब थन उसके बढ़ते चले गए तो वो थन भर गए।
اب وہ بانج بکری تھی، تھن بھر گئے، اس نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے، اس لیے کہ جادو سے یہ سب نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب دیکھا کہ تھن بھر گئے، حضور علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی اور کہا اللہ برتن لا، اس نے برتن دیا اور اس کے بعد حضور دودھ دھونے لگے، ایک برتن بھر گیا، کہا دوسرا لا، دوسرا بھر گیا، تیسرا لا، تیسرا بھر گیا، چوتھا لا، چوتھا بھر گیا، اس کے گھر کے جتنے برتن تھے سب دودھ سے بھر گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان حضور نے خود پیا، صدیق اکبر کو پلایا اور اس کے بعد حضور چلے گئے۔ وہ حضور کا نام پوچھنا بھول گئی، صدیق اکبر کا نام پوچھنا ہی بھول گئی، حضور چلے گئے۔ اس کا شوہر آیا تو کہا یہ خوشبو کائے کی آتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ تو کہا کہ ایک برکت والا آیا تھا اسی کی خوشبو ہے۔ سبحان اللہ سبحان کہا میں تو بکریاں لے گیا تھا، یہ بیمار بکری پڑی تھی، اچھی کیسے ہوگی، اس میں تھن میں دودھ کے، کہا اس نے ہاتھ لگایا تو دودھ گیا، پورے برتن دودھ سے بھر گئے۔ تو اس نے کہا یہ کون آیا تھا، یہ کون آیا تھا، یہ کون آیا تھا، سبحان اللہ کون آیا تھا؟ سبحان اللہ تو اس نے کہا وہ برکت والا آیا تھا، بس یہی کہتی تھی کہ وہ برکت والا آیا تھا، وہ برکت والا آیا تھا، نام نہیں پوچھا، کہا برکت والا آیا تھا، وہ برکت والا آیا تھا، وہ کیسا تھا؟ ام معبد نے کہا، اب سنیے کیا کہتی ہے ام معبد نے کہا، وہ چلتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہرنے چلنے کا شعور خیرات کے طور پہ مانگ رہی ہے۔ سبحان اللہ رکے تو چاند، سبحان اللہ رکے تو چاند، چلے تو ہواؤں جیسا ہے، ہاں ہاں کیا بات ہے، رکے تو چاند، چلے تو ہواؤں جیسا ہے، اسے میں دھوپ میں دیکھوں تو چھاؤں جیسا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ اسے سبحان اللہ میں دھوپ میں دیکھوں تو چھاؤں جیسا ہے۔ وہ خرام ناز فرماتا تھا تو ہر نے اس سے چلنے کی خیرات مانگتی تھی۔ وہ اتنا ملی تھا، وہ اتنا ملی تھا کہ دور سے دیکھو یا نزدیک سے دیکھو دل اس سے پیار کرنے پہ مجبور ہو جاتا تھا۔ جب وہ بولتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے موتیاں جھڑ رہی ہے، اس کے لب گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح پتلے پتلے اور انتہائی نازک تھے، اس کی آنکھیں نرگس کے پھولوں کی طرح تھی اور اس کی آنکھیں بھری بھری تھی، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، اس کو دور سے دیکھو تو بھویں الگ الگ نظر آتی تھی، قریب جا کر کے دیکھو تو بھویں ملی ہوئی نظر آتی تھی۔ ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ وہ جب بولتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے موتی چھڑ رہے ہیں۔ وہ بہت خوبصورت تھا، اس کے اندر برکت تھی، اس کے جسم سے خوشبو آتی تھی، اس کے جسم کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک شخص تھا، جب یہ ادائیں سنی نا تو اس کے شوہر نے کہا اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک اس برکت والے کا دامن نہ پکڑ لوں۔ تو کہا وہ گیا کدھر؟ تو کہا وہ یثرب کی طرف گیا، اس نے اپنے بچے کو لیا، بیوی کو لیا اور ساتھ چل پڑا۔ جب نکلے وہاں اور شہر مدینہ میں پہنچے تو آقا کی آمد کی دھوم مچی ہوئی تھی، حضور آئے ہیں، حضور آئے ہیں۔ لیکن وہ جاتے تو اس کی بیوی نے کہا ہم نے نام تو نہیں پوچھا ہے کہ وہ ہے کیا، اس کا نام کیا ہے، کیسے پوچھیں گے، پتہ کیسے پوچھیں گے؟ تو ہر گھر پہ جا کے کہتے تھے تم نے برکت والے کو دیکھا ہے، تم نے برکت والے کو دیکھا ہے، تم نے برکت والے کو دیکھا ہے۔ تو کہتے تھے یہ برکت والا کون ہے ہمیں نہیں پتا، البتہ ہم کسی برکت والے کو نہیں جانتے، بس ایک برکت والے کو جانتے ہیں کہ چند دن ہوئے ہیں وہ مکے سے ہجرت کر کے ہمارے شہر میں آیا، یثرب کو مدینہ بنا دیا، خاک کو خاک شفا بنا دیا، پانی میں بھی برکت ہو گئی، گھر میں بھی برکت ہو گئی، سب جگہ برکت ہو گئی۔ تم اسی برکت والے کو تو نہیں پوچھ رہی ہو؟ کہا میں اس کا نام نہیں جانتی، حلیہ جانتی ہوں، اتنا خوبصورت ہے کہ میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا، چلتا ہے تو اس کے جسم کا سایہ نہیں پڑتا، اس کے جسم سے خوشبو آتی۔ کہا ہاں وہ برکت والا جس کو تو کہتی اسی کا نام محمد ہے، وہ آمنہ کا لال ہے۔ تو کہا مجھے لے چلو۔ تو جب دیکھا تو کہا یہ وہی تو ہے۔ اس کے بعد حضور نے دونوں کو دیکھ کر کے مسکرا دیا، ایسے مسکرائے کہ ان کا دل ہی چھین لیا۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر، اس کی بیوی ام معبد نے شوہر سے کہا ابو معبد سے یہ وہی ہے، اللہ اکبر۔ شوہر نے قدموں میں سر رکھ دیا، کہا کہ میرے برتنوں کو بکری کے دودھ سے بھرا تھا، اب میرے سینے کو ایمان کے نور سے بھر دیجئے۔ اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ اپنے نبی کی شان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے بچوں کو حضور کا عشق سکھاؤ۔ اب اگر پوری رات میں بیان کروں تو بولو شان ختم ہو سکتی ہے،
نہیں ختم ہو. اور میرے جیسا فقیر آدمی تو یہی کہے گا طالب علم ہو کر راتیں ختم ہوگی بات ختم نہیں ہوگی. ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ. دوسری بات, اپنے بچوں کو نبی کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات پوری کر لوں نا جلدی جلدی سے, اب اس پہ اتنا لمبا نہیں کروں گا لیکن پوری کر. اپنے بچوں کو کیا سکھاؤ؟ اہل بیت, سادات کی, سیدوں کی محبت, اہل بیت کی, حضور کے خاندان کی محبت سکھاؤ. آل پاک کی محبت, جن کے گھر کے لیے آیے تطہیر نازل ہوئی, جن کی محبت اور مودت. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اہل بیت سے محبت کرو, کیا کہا؟ الا المودۃ فی القربى, حضور کے ایمان والے قرابت داروں سے مودت کرو. مودت کا مطلب جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی ویسے مومن اہل بیت کے بغیر نہیں رہ سکتا. واہ واہ سبحان اللہ. اہل بیت کی محبت پر لوگ کہتے ہیں یہ اہل بیت کیا کرتے ہو؟ یہ تو رافضیوں کا طریقہ ہے. رافضی اہل بیت نہیں کرتے, وہ تو مکار ہیں, وہ صحابہ کے دشمن ہیں. صحابہ کی دشمنی رافضی بناتی ہے, اہل بیت اور صحابہ کی محبت انسان کو ایمان والا بناتی ہے. سبحان اللہ. بے شک. تو یہ اہل بیت کی محبت کی حکمت کیا ہے؟ نبی کا عشق آئے گا, عبادت کا شعور آئے گا, نیکیوں کا جذبہ آئے گا, لیکن یہ ایمان جو دل میں نبی کی محبت سے آیا اگر بچے گا تو اہل بیت کی محبت کے صدقے بچے گا. بے شک بے شک. اس لیے کہ خدا نے حق کہنے کی جرأت, ایمان بچانے کی جرأت اور ہمت اور بہادری سب سے زیادہ کسی کو دی ہے تو اپنے محبوب کی اہل بیت کو عطا فرمائے. بے شک. ایک بات عرض کروں گا اہل بیت کے حوالے سے. دیکھو, امام زین العابدین کے بیٹے تھے چھوٹے صاحبزادے, ان کا نام تھا حضرت زید. جب حضرت زید نے دیکھا کہ بنو امیہ کے دور کے جو بادشاہ ہیں وہ جمعہ کی نماز کے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں اور نمازوں میں بھی غلطی کرتے ہیں, خوب چٹنگ بازی کرتے ہیں, ہنگامہ آرائی کرتے ہیں اور کوئی ان کو روکتا ٹوکتا نہیں, تو انہوں نے اپنے بڑے بھائی امام محمد باقر سے کہا کہ بھیا یہ بڑی شرارتیں ہو رہی ہے, ان کو روکنا چاہیے. فرمایا بھائی ہم نے بہت لوگ گنوا دیے ہیں, تقریباً ہم نے 12-14 افراد اپنے خاندان کے کربلا میں کٹوا دیے ہیں, اب اگر ان کے خلاف اٹھو گے تو جان ہی جائے گی. انہوں نے کہا کچھ بھی چک ہو, جان جائے یا رہے, میں تو جاؤں گا اور ان کو مزہ چکھاؤں گا. تو حضرت زید نے کیا کیا, کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور ساتھ لے کر کے جہاں بادشاہ جمعہ پڑھاتا تھا تو جمعہ پڑھانے کے لیے, جمعہ پڑھنے کے لیے اس کے پیچھے گئے. کیوں گئے؟ اس لیے کہ اس کو پیچھے کھینچ کر کے لوگوں کو بتائے کہ یہ غلطی کرتا ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ مکار ہے. حضرت زید کے ساتھیوں نے کہا اگر آپ نے یہ کہا نا کہ میں علی کا پوتا ہوں تو یہ آپ کو قتل کر دیں گے. آپ یہ نہیں کہیں کہ علی کا پوتا ہوں, اپنا نسب چھپائیں اور یہ بتائیں کہ میں تاجر ہوں, کاروباری آدمی ہوں. جو کہنے اپنے آپ کو تاجر کہہ کر کے کہا ٹھیک ہے. حضرت زید کھڑے ہوئے پیچھے اپنا تعارف کرا لیا تھا لوگوں سے. جیسے اس نے نماز شروع کی اس کا بازو پکڑا, کھینچ کر اس کو پیچھے کیا اور خود مصلی پہ جا کے نماز پڑھائی. جب نماز کا سلام پھیرا تو جو چاہنے والے تھے آئے, جلدی سے حضرت زید کو نکال کر کے وہاں سے جو ہے وہ روانہ کر دیا. وہ نماز کے بعد اس نے آستین چڑھائی اور کہا کہ کس میں ہمت تھی کہ جو بادشاہ وقت کو پیچھے کر کے خود آگے ہو گیا. تو لوگوں نے کہا حضرت پتہ نہیں کوئی تاجر تجارت کے لیے آیا تھا اور اس نے آپ کو پیچھے کر دیا, نماز پڑھا کر بھاگ گیا. اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم مسجد میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں کسی تاجر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بادشاہ کو پیچھے کر لے. اور جس نے بادشاہ کو پیچھے کیا ہے اس کا نسب کیا ہے؟ کہا اس کا نسب نہیں جانتے. کہا کہ علی کی اولاد کے علاوہ کسی میں اتنی ہمت ہے ہی نہیں کہ جو بادشاہ کو پیچھے کر کے خدا کے ہو جائے. ہونا وہ علی کی اولاد ہوگا, یا فاطمہ کا دودھ ہے اور علی کی اولاد ہے, اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. جب تحقیق کی گئی تو وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی گردن اڑا دی, ان کو شہید کر دیا گیا, ان کو ٹنگا دیا گیا بازار میں. جو بادشاہ کی مخالفت کرے گا اس کے ساتھ نہیں ہوگا. کسی میں جرأت نہیں تھی کہ حضرت زید کو نکال کے دفن کرتا. پھر کیا ہوا؟ بادشاہ نے کہا جسم لٹکا رہے گا تو معاذ اللہ استغفر اللہ سڑ جائے گا, لوگ تماشا دیکھیں. یا پھر
اس کے کپڑے پھٹ کر کے گریں گے تو یہ ننگا ہو جائے گا. برسوں حضرت زید کا جسم لٹکا رہا, نہ بدبو آئی نہ سڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کپڑے بارش اور دھوپ کی وجہ سے جب پھٹ کر لنگی گرنے کے قریب آ گئی تو مکڑی نے جالا تننا شروع کیا اور وہ لنگی گرنے سے بچ گئی. لوگوں نے یہ کرامت دیکھی لیکن نکال نہیں سکتے تھے. بعد میں بادشاہ مر گیا, اس کے مرنے کے بعد پھر حضرت زید کو نکال کر جو ہے وہ دفن کیا گیا. یہ شان ہے اہل بیت کی. یہ امام حسین کے کون ہوتے ہیں؟ سگے پوتے ہوتے ہیں. امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین حضرت زید. تو اہل بیت کی محبت بہت لمبی چوڑی. کربلا کے موقع پر تو آپ مجھ سے سنتے ہی رہتے ہیں. اور اپنے نبی کی شان کیا بتاؤ گے؟ سنو اپنے آقا کی شان کیا ہے. حضور کی شان یہ ہے کہ حضور ایک ہی لعاب سے کئی کام کرتے ہیں. اپنی یہ سیکھو, سنو, پڑھو, اپنی اولاد کو بتاؤ. دیکھو لعاب, حضور کا لعاب یعنی تھوک شریف, سوکھے کنویں میں ڈالتے ہیں تو کنواں پانی سے بھر جاتا ہے. وہی لعاب کھارے کنویں میں ڈالتے ہیں تو کھارا کنواں میٹھا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی لعاب اگر حضرت مولا علی کی آنکھوں کو لگاتے ہیں تو آنکھوں کی تکلیف دور ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان. وہی لعاب ابی بن خلف پر تھوک دیتے تو مر جاتا ہے. لعاب سے کوئی مر رہا ہے, لعاب سے کوئی جی رہا ہے, لعاب سے کوئی فقیہ بن رہا ہے, لعاب سے کوئی عالم بن رہا ہے, لعاب سے کوئی کنواں میٹھا ہو رہا ہے, لعاب سے کوئی سوکھا کنواں بھر رہا ہے. یہ ایک لعاب ہے. ایک مرتبہ حضرت قتادہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ, حضرت قتادہ جنگ لڑ رہے تھے. جنگ لڑتے لڑتے ایک تیر حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگا, اور جب آنکھ میں تیر لگا تو آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا. جب آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا تو حضرت قتادہ نے آنکھ کا ڈیلا اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کر حضرت قتادہ بارگاہ رسالت میں آئے. عرض کیا یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پہ قربان, حضور یہ میری آنکھ نکل گئی ہے. سچ سچ کہنا, ایمان لگتی کہنا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کام کر رہے ہو, کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ یا کسی عالم کے ساتھ یا کسی ڈاکٹر کے ساتھ یا کسی وکیل کے ساتھ یا کسی انجینئر کے ساتھ اگر آپ کام کر رہے ہو اور آپ کا کوئی نقصان ہو جائے اور آپ اس کے پاس جائے تو وہ کہے گا بھیا میں کیا کروں, اس لیے کہ جو اس فیلڈ کا ماہر ہے تجھے تو اس کے پاس جانا چاہیے. لیکن دیکھیے میرے آقا تو نبی تھے, سید الانبیاء ہیں, نبی الانبیاء ہیں. آنکھ نکل گئی. صحابی رسول قتادہ آنکھ لے کر کے حضور کے پاس آئے. حضور میری آنکھ نکل گئی, اچھی کر دیجئے. اب آپ بتائیں, کبھی کبھی میری قوم کے نوجوان چھوکرے جنہوں نے علم دین نہیں پڑھا, حدیث نہیں پڑھا, وہ کیا کہتے ہیں نبی کے پاس جا کر مدد مانگنا یہ شرک ہے, اللہ سے ڈائریکٹ مدد مانگو. او میرے بھیا یہ بات تو کہاں سے لایا کہ نبی سے مانگنا شرک ہے؟ ارے اللہ رب العزت محبوب سے کہتا ہے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, کہ محبوب جب تیرے پاس کوئی مانگنے آئے تو اس کو جھڑکنا نہیں. مطلب کیا نکلا کہ عطا کر دینا. کیا مطلب نکلا؟ عطا کر دینا. اب بھائیوں مجھے بتاؤ, اگر ایک بار آپ کسی سے مانگنے جائیں اور آپ کو وہ دے دے تو دوبارہ آپ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ بولو جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا, اگر نبی سے مانگنا شرک تھا تو اللہ کہہ دیتا محبوب جو تیرے پاس مانگنے آئے اس کو جھڑک کے بھگا دینا اور کہنا جا اللہ سے مانگ. بولو یہی کہنا چاہیے تھا. لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, جو مانگنے آئے اس کو جھڑکنا نہیں پیارے میرے محبوب, اس کو جھڑکنا نہیں بلکہ عطا کر دینا. کیوں؟ اس لیے کہ وَاللَّهُ يُعْطِي إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ, آقا سے کہلوا دیا گیا بے شک اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. تو پتا چلا کہ حبیب تو دینے والے ہیں, آقا تو دینے والے ہیں, اور جو دینے والا اسی سے مانگا جاتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اس طرح کی باتیں مت کہا کرو. یہ باتیں یہودی کہتے تھے کہ نبی سے مانگنا شرک ہے, نبی سے مانگنا حرام ہے. یہ باتیں عیسائی لوگ کہتے ہیں, یہ بات مسلمان لوگ نہیں کہتے. اس لیے اگر اپنا ایمان بچانا ہے تو ایسی الٹی بھلتی باتیں کر کے ایمان تباہ مت کرو, اپنے ایمان کی کو آگ مت لگاؤ. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, غضب ہو گیا. لوگوں نے دوسروں سے سنتے سنتے سب کہنا شروع کر دیا نہیں نہیں, نبی تو دینے کے لیے آتا ہے, نبی تو بانٹنے کے لیے آتا ہے, نبی اللہ کے خلیفہ اعظم ہے, نبی اللہ کے وزیر اعظم ہے, نبی اللہ رب العزت کے فرشتادہ ہیں, نبی اللہ رب العزت کے نائب اکبر ہیں. وہ دینے آئے ہیں, عطا کرنے آئے ہیں. اور صحابہ
صحابہ کا نظریہ یہی تھا. آج ہم نے اپنے بچوں کو ہیرو کی زندگی تو بتائی, آج ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے کرکٹر کی زندگی تو بتائی, آج ہم نے اپنے بچوں کو اللہ و رسول کے فرامین نہیں بتائے, حضور کی سیرت اور حضور کی زندگی نہیں بتائی. اس سے نقصان کیا ہوا؟ ہمارے بچوں نے ہوٹل پر بیٹھ کر کے کسی ایرے غیرے سے کچھ سنا, اسی کے ساتھ ہو لیے, ادھر ادھر کچھ سنا گلی محلے میں, اسی کے ساتھ ہو لیے. نہیں, اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اپنے نبی کا عشق پلاؤ, اپنے نبی کی محبت پلاؤ, اور جس کی سیرت بتاؤ گے. اور ہمارے یہاں گڑی ہوئی باتیں نہیں ہے, کیونکہ اپنے نبی کی شان تو قرآن بیان کر رہا ہے. حضرت قتادہ بارگاہ رسالت میں آئے, ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں نہیں گئے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ کیسے جاؤں, کہ جس نے قرآن دیا ان کے ذریعے, رحمان ملا ان کے ذریعے, ایمان ملا ان کے ذریعے, نمازیں ملی ان کے ذریعے, سجود ملے ان کے ذریعے, رکوع ملا ان کے ذریعے, سب تو ان کے ذریعے ملا. جب وہ دینے والا ان کے ذریعے دیتا ہے تو مجھے ان کے ذریعے لینے میں جاتا کیا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, قتادہ نے کہا میرے آقا میری آنکھ نکل گئی ہے. حضور نے یہ نہیں کہا قتادہ جا اللہ سے مانگ اللہ دے گا. آقا نے یہ نہیں کہا قتادہ میں ڈاکٹر تھوڑی ہوں جو تیرا آپریشن کر دوں. نہیں نہیں, کیونکہ میرے آقا وہ ہیں, امام فرماتے ہیں وہاں کیا جود و کرم ہے, شہ بتہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں, مانگنے والا تیرا. میرے سرکار نے کیا کیا؟ اچھا, آنکھ درست کرنے کے لیے دیکھو, آنکھ درست کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ پٹی چاہیے, کپڑا چاہیے, دوا چاہیے, یہی سب چاہیے. چلے اس دور میں جڑی بوٹی تھی تو جڑی بوٹی چاہیے, لیکن میرے آقا نے کیا کیا؟ قتادہ کی آنکھ کا ڈھیلا اپنے ہاتھ میں لیا, اپنا لعاب نکالا, قتادہ کی آنکھ پہ لگایا اور وہ ڈھیلا لگا دیا. جیسے ڈھیلا لگا دیا تو وہ آنکھ میں لگ گیا. قتادہ کہتے اللہ کی عزت کی قسم, پیدائشی طور پہ آنکھ میں جو روشنی تھی نبی نے ہاتھ لگا دیا تو اس سے زیادہ روشنی میری آنکھ میں پیدا ہو گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, آقا کی شان ہے یہ. اپنے یہ باتیں سن کر محبت پیدا ہوگی, اور اس بات سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. یہ شان تو اپنے آقا کی ہے ہی نا. اور آپ کو بتاؤں کہانی قصے میں, گڑیا کی کہانی, بڈھے کی کہانی, پریوں کی کہانی, چاند ماموں کی کہانی, ستاروں کی کہانی, ان ساری کہانیوں میں جھوٹ بھرا ہوا ہے, اس سے فائدہ کچھ نہیں. لیکن اپنے آقا کو کے معجزات بتاؤ گے تو آپ کے بچوں کے اندر ایمان پیدا ہوگا, یقین پیدا ہوگا, اور آپ کو ثواب بھی ملے گا. اور اگر ہم عاشق رسول بنا کے مر گئے تو قبر میں سکون سے سو گے, آپ کا بچہ آپ کا بے وفا نہیں ہوگا. اپنی آقا کی زندگی بتاؤ. ایک بات اور عرض کروں, حضور کی محبت دلوں میں پیدا ہوگی, حضور کا عشق دلوں میں پیدا ہوگا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, سب سے حسین زندگی اگر کسی کی ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا کی زندگی ہے. اپنے سرکار سے اچھی زندگی کسی کی ہے ہی نہیں. قدرت نے جس کو آئیڈیل بنا کر بھیجا, قدرت نے جس کو نمونہ بنا کر بھیجا, ایک ایک ادا ان کی پیاری پیاری ہے, ایک ایک ادا ان کو ان کی من پاتی ہے, ایک ایک ادا ان کی من موہنی ہے. اللہ اللہ ایسی کہ دشمن دیکھے تو دوست ہو جائے, بیگانہ دیکھے تو اپنا ہو جائے, اللہ پر نفرت کرنے والا دیکھے تو محبت کرنے پہ مجبور ہو جائے. اپنی آقا کی بڑی شان ہے. اگر میں معجزات ہی پڑھنے لگوں تو اس میں بہت ٹائم جائے گا, لیکن آئیے دیکھو اپنے نبی کی شان کیا ہے. مجھے یاد آ رہی ہے ایک بہت پیاری سی بات. آقا نے وہ کیا جو کوئی نہیں کر سکتا. ایسا ہوا کہ ایک دن مکے والوں نے خوب ستایا میرے سرکار کو, میرے سرکار کو مکے والوں نے خوب ستایا. آقا کریم نے اپنے یار کو لیا, یعنی صدیق با وفا کو لیا, اور صدیق اکبر کو ساتھ لے کر میرے سرکار جو ہے نکلے اپنے گھر سے. 3 دن تک کے میرے آقا علیہ السلام نے ایک غار میں قیام کیا. غار میں قیام کرنے کے بعد حضور علیہ السلام سوئے مدینہ چل پڑے. سرکار مدینہ منورہ گئے. اس کو سفر ہجرت کہتے ہیں. میری مائیں اور بہنیں غور سے سنیں, اپنے بچوں کو سنانا, بہت مزہ آئے گا, بہت لطف آئے گا, ایمان بھی تازہ ہوگا. اور آپ سے کہتا ہوں حضور کے بن جاؤ, حضور کے بن جاؤ. نہ کبھی مصیبت آئے گی, نہ کبھی تکلیف آئے گی, نہ کبھی پریشانی آئے گی. اس لیے کہ سارے کام ان کو سونپ دو. اپنے دل کا ہے انہی سے آرام, سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام. لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارے درد رضا کرتے ہیں. کمزور انسان مضبوط
ताकतवर का सहारा ढूंढता है। मेरे आका के दीवानों, अपने नबी से ज्यादा ताकतवर कौन है यार? जिसके इशारे से चांद टुकड़े होता है, उससे ज्यादा ताकत वाला कौन है? इंसान गरीब मालदार का सहारा ढूंढता है, उनसे ज्यादा मालदार कौन है? कि अंबिया भी उनके पास अपनी झोलियां फैलाकर भीख मांगते हैं। हमने उनको क्यों छोड़ दिया? हम उनसे क्यों दूर हो गए? हम उनसे क्यों दूर हो गए? ज़िना के अड्डों पे जाकर उनसे दूर हो गए, गाने गुनगुना के उनसे दूर हो गए, औरतों पे बदनजरी करके उनसे दूर हो गए। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ये जुल्म मत करो। वो नबी बड़ा अजीम नबी है, वो जिंदा है, वो हमारी जानों से ज्यादा करीब है। बेशक बेशक, हमारे नबी हमारी जानों से ज्यादा करीब है। हम पुकारते बाद में, वो पहले हमारी सुन लेते हैं। बेशक बेशक। कहीं जो कभी कहीं काम नहीं आता, कोई कहीं काम नहीं आता, जहां वहां मेरे आका काम आते। कब्र में हुजूर काम आते हैं। कब्र में जब बाप भाई बेटे बच्चे सब छोड़ करके अकेली कब्र में छोड़कर चले जाएंगे, वो दो गज जमीन, छोटी सी कब्र, सब छोड़कर चले जाएंगे, वहां भी हुजूर आते हैं मदद के लिए। वहां भी हुजूर आते हैं। उस नबी से रिश्ता जोड़ो मेरे भाइयों। आप ये सोचते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा? आप सोचते हो ना, मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा? अरे कुत्ते और बकरी के बच्चे पल जाते हैं, तो अपनी औलाद नहीं पल जाएगी? ये क्यों सोचते हो कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा? ये सोचा करो कि मेरी औलाद के मरने के बाद उनका क्या होगा। मेरी औलाद के मरने के बाद उनका क्या होगा? अपनी औलाद को दुनियादार बनाने वालों, पहले अपनी औलाद को वफादार मुस्तफा बनाओ, मुस्तफा जाने रहमत के वफादार बनाओ। कब्र में वो काम आएंगे। कब्र में वो, पता है क़यामत के दिन सबको अपनी पड़ी होगी। क़यामत का दिन वो दिन है, बार बार आपने मुझसे सुना होगा, क्योंकि मालेगांव में मैं 15 साल की 14-15 साल की उम्र से तकरीर करता हूँ। लोग मुझसे सुनते रहते हैं, मुझे सुना होगा, बार बार सुना होगा। मैं लंबी चौड़ी नहीं करूंगा कि क़यामत में क्या होगा। आपको इतना पता है कि इंसान का सर और सूरज दोनों के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। कितना? इतना ऊपर होगा सूरज। आज चौथे आसमान से चमकता है पीठ की तरफ से, तो कितनी धूप लगती है? उस दिन चेहरे की तरफ से चमकेगा। ये कहानी किस्सा नहीं, हुजूर की हदीस है। सर ऐसे खोलेंगे भेजे जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलता है। सारे अंबिया आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी कहेगा नफ्सी नफ्सी, आज मेरी फिक्र मुझे है। और लोग उनके पास मदद के लिए जाएंगे तो कहेंगे इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। हजरत आदम भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। नफ्सी नफ्सी, आज तो मुझे अपनी फिक्र है। अंबियाए किराम, आजकल आप ये समझते हैं कि सिर्फ नमाज पढ़ के आप जन्नती हो जाएंगे। अगर सिर्फ नमाज पढ़ के डायरेक्ट जन्नत मिलेगी तो क्या आदम अलैहिस्सलाम ने नमाज नहीं पढ़ी? आदम अब वो कहेंगे नफ्सी नफ्सी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे नफ्सी नफ्सी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नफ्सी नफ्सी। बल्कि यहां तक के काबे आबार कहते हैं कि ये अंबिया अपने घुटनों को जमीन पे टेक कर सर सजदे में रख के कहेंगे अल्लाह आज हम अपने लिए मांगते, किसी के लिए कुछ नहीं मांगते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मौला आज मैं अपनी मां मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, आज मैं अपनी मां मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, मैं तो आज सिर्फ अपने लिए मांगता हूं, मुझे अमान दे दे बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बल्कि मेरे भाइयों यहां तक हदीस में आया है कि माँ बाप तमन्ना करेंगे कि मेरे बेटे को अल्लाह जहन्नम में डाल दे और मुझे बचा दे, मेरे बदले मेरा बेटा जहन्नम में चला जाए, मेरे बदले मेरी बेटी जहन्नम में चला जाए, मेरे बदले मेरी बीवी जहन्नम में चला जाए, मेरे बदले मेरा शौहर जहन्नम में चला जाए। ये होगा वहां नफ्सा नफ्सी का आलम। नफ्सा नफ्सी इसी को कहते हैं, क़यामत को क़यामत इसीलिए कहते हैं, वहां कोई किसी का पुरसान हाल नहीं। लेकिन कुर्बान मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आज जिस नबी से तुमने ताल्लुक कमजोर कर लिया ना, दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में फेंकते हो, नुक्कड़ों पे चौराहे पे बैठ के गाना सुन के उस नबी का दिल दुखाते हो, मस्जिदों को वीरान करके नमाजों को तर्क करके उस रसूल पाक के दिल को तकलीफ पहुंचाते हो। जहां पर कोई काम नहीं आएगा वहां पर मेरे आका
ایسے دوڑ رہے ہوں گے جیسے ایک ماں اپنے گمشدہ بچے کو ڈھونڈتی ہے. حضور تلاش کر رہے ہوں گے میرا امتی کہاں ہے, میرا امتی کہاں ہے. اور کیا ہوگا پتہ ہے, محشر کا حال یہ ہے کہ فرشتے کسی کو جہنم کی ہتکڑی پہنا کر جہنم میں لے جا رہے ہوں گے. اور پتہ ہے جب کسی کو اللہ کہے گا جہنم میں لے جانے کے لیے, ایک آدھ فرشتہ اسے پکڑ کے نہیں لے جائے گا, ایک ایک آدمی پر 70 ہزار فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ کر لے جا رہے ہوں گے. آج بہت آسان سمجھتے ہو زنا کرنا, آج بہت آسان سمجھتے ہو نماز چھوڑنا, شادیوں کے موقع پہ ڈی جے لگا کے ناچنا بہت آسان سمجھتے ہو. مسلمان ہو تو اس بات پہ ایمان لاؤ کہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا ملے گی. قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم, نیکوں کو جنت ہے, پاپیوں کے لیے جہنم ہے. اور وہ بھی جہنم کی زنجیر ہتکڑی. حدیث پاک ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کی ایک کڑی, جو ہتکڑی کی ایک کڑی ایک زنجیر ہوگی, دنیا میں ابتدائی دنیا سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک جتنا لوہا لوکھنڈ پیدا ہوا وہ سب ایک کڑی کے اندر آ جائے گا. سوچو کتنی وزنی ہوگی وہ کڑی. جھوٹ بول کر جہنمی بن رہے ہو, مغربی تہذیب میں ڈوب کے جہنمی بن رہے ہو. وہ کڑی پہنا کر 70 ہزار فرشتے کھینچ کر لے جائیں گے. دھیان دینا, توجہ کرنا, ہتھ کڑی ہے اور وہ بھی کتنی بڑی, پوری دنیا بھر کا لوہا اسے ہتکڑی میں آ گیا ہے, اور وہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی ہے, لوہے کی بنی ہوئی ہے, ایسے لے جا رہے ہوں گے. اس وقت چونکہ وہ بندہ تھا گنہگار لیکن تھا مسلمان, اس نے شامت اعمال کی بنیاد پر حضور کا دل تو دکھایا تھا, نماز چھوڑ کر دل دکھایا تھا, لیکن تھا مسلمان. تو وہ پلٹ پلٹ کر دیکھے, وہ ہتکڑی پہن کر جا رہا ہوگا اور پلٹ پلٹ کر دیکھے, پلٹ پلٹ کر دیکھے گا. فرشتے کہیں گے کس کو دیکھتا ہے؟ ماں نے ساتھ چھوڑ دیا, باپ نے ساتھ چھوڑ دیا, بھائیوں نے ساتھ, کس کو دیکھتا ہے؟ وہ پلٹے گا اور کچھ نہیں کہے گا, وہ پلٹے گا. فرشتے کہیں گے کس کو دیکھتا ہے؟ اس میں کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوگی, وہ پلٹے گا. فرشتے کہیں گے کس کو دیکھتا ہے؟ خون کے رشتے تو ٹوٹ گئے, دوست تو دشمن بن گئے, کس کو دیکھتا ہے؟ وہ ڈر کی ہمت نہیں کہے گا. پیچھے سے آواز آئے گی فرشتوں, جس کو دیکھتا تھا وہ آ گیا, جس کو دیکھتا تھا وہ آ گیا. نگاہیں اٹھے گی تو وہ کوئی اور نہیں, وہ آمینہ کا لال ہوگا. انبیاء کو اپنی فکر ہوگی, میرے آقا کو امت کی فکر. اگر اللہ جناب موسیٰ کا امتی بناتا تو بھی احسان تھا, لیکن وہ موسیٰ کا امتی نہیں بنایا. جس دن حضرت موسیٰ کہیں گے کہ اپنے لیے مانگتا ہوں, کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا. اللہ نے تو ہمیں کتنا قسمت والا بنایا نا, کتنی تقدیر والا بنایا کہ نبی بھی دیا تو وہ محبوب جس کو قیامت میں اپنی نہیں اپنی امت کی پڑی ہوگی. کیا تم اس نبی کا اپنے آپ کو عاشق نہیں بناؤ گے؟ کوئی ہیرو کی طرح بال بڑھاتے ہو, بولو نبی کی طرح بال کیوں نہیں رکھتے؟ ہیرو کی طرح کپڑے پہنتے ہو, نبی کی سنت کے مطابق کیوں نہیں پہنتے؟ ہیرو کی طرح چلتے ہو, آقا کی سنت کے مطابق کیوں نہیں چلتے؟ آؤ حضور سے عشق کریں, حضور سے محبت کریں. جس کی محبت جان ایمان ہے, اپنی اولاد, اپنے دوست احباب, ان کے دلوں میں محبت رسول بھر دے. اور پھر کیا ہوگا؟ آواز آئے گی رکو, جس کو دیکھ رہا تھا وہ آ گیا. جب دیکھیں گے تو آمینہ کا لال ہوگا, وہ مجرم شرمسار ہوگا, شرمسار ہوگا, وہ شرم سے ڈوبا ہوگا, نگاہیں نیچی ہوگی. اس لیے کہ ہمت تو نہیں ہے کچھ بولنے کی, لیکن پلٹ کر دیکھ رہا تھا کہ پاپی ہوں, گنہگار ہوں, بدکار ہوں, لیکن امتی تو آمینہ کے لال
कहूं। बस जब वो देखेगा हुजूर को शर्म से सर झुका लेगा, लेकिन उस वक्त भी मेरे आका उसको झिड़केंगे नहीं, उसको धक्के नहीं देंगे, बल्कि उसकी जंजीर को सिर्फ देख लेंगे तो हुजूर की निगाह का ये मौजज़ा दुनिया देखेगी कि इतनी बड़ी जंजीर हुजूर के देखने की वजह से कट करके जमीन पे गिर जाएगी, उसे आजाद कर दिया जाएगा। आका फरमाएंगे छोड़ो ये मेरा है। फरिश्ते खुदा की तरफ देखेंगे, वो अल्लाह जो शब्दों से पाक है, अल्लाह फरमाएगा देखते क्या हो, जो मेरा महबूब कहता है वही करो, क्योंकि वादा किया है हबीब तुझे इतना देंगे कि तू राजी हो जाएगा। आज इसकी रज़ा के लिए जन्नत अता की जाती। सुभान अल्लाह। ये हबीब की शान है, ये आका की शान है। इस नबी से दिल नहीं लगाओगे, सबसे प्यार करते हो, इनसे क्यों प्यार नहीं करते? जो तुम्हारी दुनिया में भी मुफीद है, जो तुम्हारी कब्र में भी मुफीद है, जो तुम्हारी हश्र लोगों की ज़बानें प्यास से लटक रही होगी सीने पे, हुजूर अपने हाथों से जामे को सर पे। सुभान अल्लाह। ये कहानी किस्सा नहीं, हुजूर की हदीस है। आप जान मीजान पर तराजू जो होगा ना, तराजू जिनकी नेकियां कम होगी, हुजूर अपनी नेकियां डालकर उसका पल्ला वजनी बना रहे होंगे। सुभान अल्लाह। अभी कारी साहब ने पढ़ा ना तो मुझे महशर याद आया। जब ये सब हो रहा होगा, हुजूर किसी को जाम पिला रहे होंगे, हुजूर फरमाते हैं क़यामत में मैं इतना मसरूफ रहूंगा, आप थक तो नहीं गए ना? है? जरा हाथ उठा के बताए, थक तो नहीं गए? मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? बोलूं? हाँ जी जी सुनिए। असल में मैं जानता हूं इश्क की बात हो रही है, तो आप हजरात जो वो सुस्त तो नहीं हुए हैं, आप हजरात अलबत्ता डूब जरूर गए हैं, इसलिए आपकी आवाज नहीं निकल रही है, लेकिन मैं कोई मुतालबा नहीं करता। हुजूर फरमाते मैं इतना मसरूफ रहूंगा उस दिन, इतना बिजी रहूंगा उस दिन कि मेरी चादर भी गिर जाएगी तो मुझे उठाने की फुर्सत नहीं होगी। मेरी चादर भी अगर गिर जाएगी तो मुझे उठाने की फुर्सत नहीं होगी। क्यों? हुजूर क्या मसरूफियत होगी आपको? तो प्यासों को पानी पिला रहे होंगे जाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी का पल्ला भारी करा रहे होंगे, नेकियां डाल डाल के वजनी बना रहे होंगे नेकियों से, और कोई पुलसरात से गुजर रहा होगा लुढ़कते हुए, तो रब्बे सलीम कह करके उसको पार लगा रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी साहब ने पढ़ा तो मैंने सोचा कि किसी को पिला रहे हैं, किसी को बचा रहे हैं, किसी का नाम अमाल वजनी बना रहे, लेकिन मैं तो सबसे ज्यादा गुनहगार हूं उनकी उम्मत में, मेरा क्या होगा? तो मुझे जब याद आया तो वो मक्ता उन्होंने पढ़ा कि मुझ पे महशर में सुभान अल्लाह, सुभान नसीर उनकी नजर पड़ ही गई। इतने हंगामों में, इतने अच्छों में, कहीं किसी कोने कापरे में हम भी पड़े होंगे जुर्मों की वजह से, इसलिए कि अच्छे तो हैं नहीं, न अपने अमाल का क्या ठिकाना। अमले नेक किया भी तो छुपाने न दिया, नफ्से बदकार ने दिल पर ये क़यामत तोड़ी, अमले नेक किया भी तो छुपाने न दिया। कहीं हम भी पढ़े होंगे तो कहा कि मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई, कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना। और वो कोई गाफिल थोड़ी होंगे। तो बात दूर निकल गई तो हुजूर कयामत में काम आएंगे, महशर में काम आएंगे, पुलिस रात से पार लगाएंगे, जन्नत में ले जाएंगे। हुजूर से मोहब्बत करो, अपने बच्चों को हुजूर की जिंदगी बताओ, सिखाओ, पढ़ाओ, बताओ हुजूर की शान क्या है। तो बात वहां से चली थी, फिर बहुत आगे निकल गई कि हुजूर हिजरत के लिए निकले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप भूल तो नहीं गए ना? और तीसरी बात, अपनी औलाद को कुरान की तालीम, अपने बच्चों को
نبی کی محبت، آل نبی کی محبت اور تعلیم قرآن دو، قرآن کی تعلیم ان کو سکھاؤ، یعنی ڈاکٹر بنانے سے پہلے، انجینئر بنانے سے پہلے، ٹیچر بنانے سے پہلے اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ، قرآن کے اسرار و رموز پڑھاؤ۔ یہ 3 باتیں آپ نے اپنے بچے کو سکھا دی، انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کے لیے مفید رہے گا، قبر میں بھی آپ کے لیے مفید رہے گا، میدان محشر میں بھی آپ کے لیے مفید رہے گا، اس لیے کہ آپ کا بچہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے اس کے پاس قرآن کا علم ہوگا، نبی پاک کی محبت ہوگی، تو وہ یہ دیکھے گا کہ حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، تو وہ ماں باپ کو چھوڑ کر کے نہیں بھاگے گا بلکہ ماں باپ کی خدمت کرے گا۔ علم دین سکھاؤ اپنے بچوں کو اور اپنے بچوں کو نمازی بناؤ۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، میرا اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق دے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔